अब से चंद घंटों बाद अमेरिकी कांग्रेस की एक इंसानी हुकूक कमेटी या कमीशन है, उसका एक इजलास होगा वाशिंगटन में। और ये जो इजलास बुलाया गया है ये पाकिस्तान से मुताल्लिक है। और इस इजलास में जो 3-4 अरकान जो पेश होंगे पाकिस्तान के हवाले से, वो बुनियादी तौर पर पीटीआई के हवाले से और उनके जो सरबराह हैं इमरान खान, उनके हवाले से है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिकी कांग्रेस की किसी कमेटी में पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई इजलास हुआ हो, लेकिन ये आपके इल्म में है कि जब से खान साहब इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, उसके बाद एक तरफ तो वो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है, लेकिन साथ ही अमेरिकी इंतज़ामिया और अमेरिकी कांग्रेस पर दबाव भी डालते रहे और अपनी जो लॉबिंग है वो भी करते रहे कि किसी तरह से अमेरिकी इंतज़ामिया और अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान पर दबाव डाले और उसके नतीजे में खान साहब और उनकी जमात को कोई फ़ायदे मिले। जो आज का जो इजलास है उसमें वैसे तो 4 लोग हैं। बुनियादी तौर पर पीटीआई की तरफ से जुल्फी बुखारी, जो मुतअद्दिद केसेस में पाकिस्तान से मफरूर हैं, जो कि बरतानवी और पाकिस्तानी दूरी शहरियत रखते हैं, वो उसमें पेश हो रहे हैं। लेकिन साथ ही एक साहब जो हैं बिन लैंडन, उनका ताल्लुक एमनेस्टी इंटरनेशनल से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो वैसे दुनिया भर में जो इंसानी हुकूक के हवाले से जो उनकी नज़र में जो पामालियाँ होती हैं, तो उसके हवाले से वो आवाज़ बुलंद करते हैं। अगर आपको वक्त मिले तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ख़ुद अमेरिका के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती रही हैं मुख्तलिफ सालों में, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो बहरहाल किसी को भी नहीं बख्शा, तो उस पर हम एतराज़ नहीं करते। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं, एक तो ज़ाहिर है जो एक उनके करीबी साथी हैं खान साहब के और उनकी वजारत में भी रहे हैं, उन पर मुतअद्दिद केसेस भी हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसके अलावा जो 2 अफराद हैं वो भी खासे दिलचस्पी से खाली नहीं है। एक साहब हैं जो एक लॉबिंग कंपनी ही आप उसे कह लें, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है पर्सियस स्ट्रेटजीज, उसके सरबराह हैं। उनका नाम है जेरेड गेंजर, और ख़ुद उनकी अपनी वेबसाइट पे ये लिखा है कि जो खान साहब हैं वो उनके क्लाइंट हैं। तो वो किसी तौर पे भी बिल्कुल कोई गैर जानिबदार कोई ऐसे फ़र्द नहीं है। वो बुनियादी तौर पर वो फारा जो एक इदारा है अमेरिका का, उसको भी रिपोर्ट करते हैं जो कि लॉबिंग के हवाले से की जाती है। तो एक वो साहब हैं जो कि खुद डिक्लेयर करते हैं कि वो खान साहब उनके क्लाइंट हैं। और जो तीसरे जो साहब हैं वो एक उनका नाम है सादिक अमीनी, जो बुनियादी तौर पर तो अफ़गान हैं, लेकिन वो अफ़गान नजाद अमरीकी हैं। वो मुख्तलिफ अमरीकी इंतज़ामिया के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि उनकी क्या हैसियत है। सादिक अमीनी जो कि दरी स्पीकिंग पश्तो स्पीकिंग अफ़गान है, तो अफ़गानिस्तान में जो इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो औरतों की जो सूरत हाल है, अक़लियतों की है, उस पर नहीं, लेकिन वो उनके पेट में मरोड़ है कि पाकिस्तान के अंदर
بہت انسانی حقوق کی کوئی پامالی ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ زلمے خلیل زاد اکثر جو ہے وہ اس طرح کی پاکستان کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، اپنا جو ملک ہے جہاں پر تباہی پھیلانے میں ان کا اپنا ایک کردار ہے، اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے۔ تو یہ صاحبان جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اور جو مظالم ہیں پی ٹی آئی پہ، اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ خود زلفی بخاری نے جو ٹویٹ کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ اور جو دوسرے سیاسی جو قیدی ہیں ان کے بارے میں اور جو جمہوریت کا جو برا حال ہے اس کے بارے میں وہ کوئی آج اس پر بات کریں گے، رپورٹ پیش کریں گے۔ جو مزیدار جو بات ہے وہ خود اس کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے جس میں یہ نوٹس انہوں نے دیا ہے کہ آج یہ اجلاس ہوگا، اس کے بارے میں وہ اپنی ویب سائٹ پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ 77 سالوں میں سے 33 سال جو ہے وہ فوجی حکومت رہی ہے ڈائریکٹلی، اور وہاں پر انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کے اندر جو امرانہ ادوار ہیں اس میں جو دو سب سے بڑے بلکہ 3 جو ادوار رہے ہیں، ایک تو ایوب خان کا ہے 11 سال کا، اس کے بعد 2 سال یحییٰ خان کا۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ بڑے عروج پہ رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان سے انہوں نے کام لیا اپنے جو سرد جنگ کے اندر جو مفادات تھے سوویت یونین اور دوسرے ممالک کے خلاف۔ تو اس وقت امریکی کانگریس کو انسانی حقوق کا خیال نہیں آیا۔ اسی طرح سے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 11 سال ضیاء الحق کے بھی رہے براہ راست، اور جس کے اندر انہوں نے اس حکومت کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا، اور یہ سارے جتنے جہادی جن کے خلاف آج کل امریکہ کے اندر بہت زیادہ بات ہوتی ہے ان کو پیدا کرنے میں خود امریکہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ پھر 9 سال جو ہے وہ پرویز مشرف کے، تو اس حوالے سے خود امریکی حکومت کا جو کردار ہے اس کے بارے میں امریکی کانگریس اور یہ جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے وہ کچھ کہنے سے گریزاں ہیں۔ اس کو آپ منافقت کہیں یا کیا کہیں وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو کیس وہاں پر پریزنٹ ہو رہا ہے، جو پیش کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب جو ہے وہ قید تنہائی کے اندر ہیں اور ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں۔ جو تفصیلات پبلک ڈومین میں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ عام قیدیوں کے مقابلے پر ان کے پاس 2-3 کمرے ہیں، ان کے پاس ایکسرسائز کا سامان ہے، ان کی پسند کا کھانا ان کو ملتا ہے، کتابیں ان کو ملتی ہیں، اخبارات ان کو ملتے ہیں، ٹی وی پہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کو کم از کم خبریں ملتی ہیں۔ یہ وہ تمام سہولیات ہیں جو خان صاحب نے اپنے دور میں جو سیاسی قیدی تھے، جن میں 2 سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی اور ایک سابق صدر آصف زرداری، ان کو یہ سہولیات انہوں نے نہیں دی تھی۔ لیکن جو خود جو نوٹس ہے اس آج کے اجلاس کا، اس کمیشن کا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جی ان کی حکومت جو ہے وہ ہٹائی گئی ایک سازش کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پر بہت مظالم توڑے گئے۔ تو یہاں جو پبلک ڈومین میں جو مٹیریل موجود ہے، خود خان صاحب کی تقاریر اور پریس کانفرنسز اور ان کی پارٹی کے بیانات، تو اس حکومت کو گرانے کا جو الزام ہے وہ تو خان صاحب اور ان کی جماعت نے خود امریکہ پر عائد کیا تھا۔ انہوں نے
فوج پر عائد نہیں کیا تھا بلکہ امریکہ پر کیا تھا، اور ان کے متعدد رہنماؤں کے جو بیانات ہیں، ٹی وی انٹرویوز ہیں، ویڈیو ہیں، وہ موجود ہے، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں حصہ لیا ان کو امریکی سفارت خانہ بریف کرتا تھا۔ اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب سے چند گھنٹوں بعد جب یہ گفتگو ہوگی تو اس میں امریکی سازش کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، ہم کوئی غلام ہیں امریکہ کے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کہ جی وہ وہاں پر ان کو کوئی ایکسیس نہیں ہے کسی قسم کی، بات یہ ہے کہ وہ جو پچھلے 2 سال ہیں اس میں وہ متعدد بین الاقوامی میڈیا کو وہ انٹرویوز دیتے رہے ہیں۔ یہ قید تنہائی والے جو قیدی ہیں ان کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ جب سے وہ اس قید میں ہیں، اور جو کہ ان پر 190 ملین پاؤنڈ کی سزا ہے 14 سال کی، جو ان کا مقدمہ اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی موجود ہے، لیکن ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک سزا یافتہ مجرم کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سہولیات ان کو فراہم کی گئی ہیں، میں نے ابھی ذکر کیا کہ متعدد بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کو وہ انٹرویوز وہ دیتے رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق صرف ٹویٹر، جس پر ان کو ایکسیس حاصل نہیں ہے لیکن وہ کسی طرح سے ان کے جو نمائندے ہیں ان تک وہ اپنے ملاقاتیوں کے ذریعے وہ پیغامات بھیجتے ہیں، کوئی 413 وہ ٹویٹس وہ کر چکے ہیں، اور وہ براہ راست اسی کے ذریعے مختلف جو احتجاجی اور اکثر جو پرتشدد جو تحریکیں چلی ہیں اس میں وہ رہنمائی کرتے رہے ہیں اپنی جماعت کی، جو کسی طور پہ بھی کوئی پرامن تحریک نہیں رہی، چاہے وہ 9 مئی کی ہو یا اس کے علاوہ متعدد جو ان کے پرتشدد جلسے جلوس ہوں، یا پچھلے سال نومبر میں اسلام آباد میں جو ان کا جو ایک دھرنا تھا اس کے حوالے سے۔ تو ویسے بنیادی طور پر تو خان صاحب نے اس جو خصوصی جو سہولیات ان کو موجود ہیں ملی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے ایک سیاسی ہیڈ کوارٹر کے طور پر اس کو بنا رکھا ہے، اور وہ کوئی عام ایسے قیدی جو کہ قید تنہائی میں ہوں وہ صورتحال ہے نہیں۔ اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ قانونی طور پر وہ اس پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، قانونی طور پر اس پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک خصوصی عہدہ جس کا خود پی ٹی آئی کے آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، پیٹرن ان چیف، سرپرست اعلیٰ، وہ بن بیٹھے ہیں، اور وہ ہر طرح کی جو مذاکرات ہوتے ہیں، بجٹ ہو، اس میں وہ اپنے آپ کو ایک خصوصی اختیار انہوں نے دے دیا ہے کہ جی ان تمام چیزوں کی جو منظوری ہے وہ میرے حکم سے ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چند گھنٹوں بعد ٹام لینٹوس کی جو انسانی حقوق کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ ایک تو ون سائیڈڈ ہے، اس میں جو لوگ ہیں سوائے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ان میں سے کسی کی بھی نہ ایکسپرٹیز ہے، نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ ان کا کوئی تجربہ ہے پاکستان کے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو وہ سوائے ایک پراپیگنڈا سیشن کے اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور نہ اس کا کوئی اثر پاکستان اور امریکہ تعلقات پر پڑے گا۔ امریکہ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ تمام بنیادی فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کا جو موقف ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی سیاسی حکومت کے بارے میں، پاکستان کی فوجی قیادت کے بارے میں، وہ جو اس کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کی سوچ سے یقینی طور پر مختلف ہے، لہٰذا اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ایک پراپیگنڈا اسٹنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو لاکھوں ڈالر ہیں وہ خرچ کر کے اپنے لابنگ فرمز کے ذریعے یہ کروائی ہے۔
اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔